प्रीसा इस वक्त फ्रेश रेड कलर का शॉर्ट फ्रॉक और ट्राउज़र पहने बहुत हसीन लग रही थी। उसका शावेज की दहशत से लाल होता चेहरा और होले होले लड़सा वजूद शावेज सिकंदर के दिल और दिमाग पर भारी साबित हो रहा था। परिसा कुछ सुनकर जिससे वो परेशानी और बेचैनी के आलम में भाग कर आया था, ये वही जानता था। ये क्या देखा हिस्सा कौन चीता है? काकरोच भी कोई डरने वाली शय है? शावेज से गुस्सा शावेज गुस्से से लाल पड़ते चेहरे के साथ उस पर चिल्लाया था, जबकि प्रीसा सहमकर दीवार से बिल्कुल चिपक गई थी। मुझे काकरोच से इतना डर नहीं लगा जितना इस वक्त तुमसे लग रहा है। परिसा उसकी जानब लड़ती पलके उठाती बोली थी। वो जर्द चेहरे के साथ मुंह फुलाई खड़ी इतनी प्यारी लगी थी कि शावेज का खुद पर से एहतियार खत्म हुआ था। कहीं तुम्हारा अब दोबारा बेहोश होने का इरादा तो नहीं बन रहा? शावेज उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानब खींच चुका था। परिसा एकदम उसके इतने करीब आ गए थे, दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझने लगी थी। परिसा ने जानबूझकर शावेज को दिखाने के हाथ उसकी जानब से चेहरा फेरते मुंह बनाया था। तुमसे सिगरेट की स्मेल आ रही है, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। वो एक अदा से होंठों पर हाथ रखकर आंखें पट पटाते बोलते शावेज का चैन और करार छीन गई थी उससे। यही वजह थी कि वो उससे दूर रहना चाहता था। उसकी वहशतनाकी इस लड़की की अदाओं के मुकाबल नहीं टिकने वाली थी। वो झुका था, उसका हाथ होंठों से हटाता उसके होंठों पर अपने शिद्दत भरा लम्स छोड़ गया था। प्रीसा उसके गुस्ताहाना अमल पर कांप गई थी। वो जानती थी वो इसे सिर्फ खौफजदा करना चाहता है उसे, मगर वो भी प्रीसा फंदी थी शावेज के सारे कसपल निकालने का इरादा रखती थी। मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे सिगरेट हैं, पूरी दुनिया के बगैर जी सकता हूँ, इनके बगैर नहीं। शावेज उसे उसकी गलती बावर करवाता पीछे हटा था, जब प्रीसा उसके कॉलर अपनी दोनों मुट्ठी में दबोते उसे वापस अपनी जानब खींच चुकी थी। तुम्हारी ज़िंदगी में इसी मुकाम पर आना चाहती हूँ जिस पर तुम मेरे बिना ना जी सको। बोलो क्या करना होगा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए? प्रीसा उसके पैरों पर अपने पैर जमाती उसके नहायत करीब आन खड़ी होती, अपने गुदास होंठ उसकी थोड़ी परखती, हल्का सा मुस्कुराई थी। जबकि शावेज कंधों से क्या बताता, वो बहुत पहले प्रीसा फंदी की इन अदाओं से गायब हो चुका था। सिगरेट मेरा नशा, मेरी जिंदगी बड़े कहर बरसाते गुस्से में मुझे संभालते हैं, मेरी पल पल की अजियत के साथी हैं। शावेज उसके गीले बालों की लट्टू को उंगली पर लपेटता उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर गया था, जब उसी लम्हे प्रीसा की आंखों से आंसू फिसले थे। मैं जानती हूँ शावेज सिकंदर, तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे ये मुकाम कभी नहीं मिल पाएगा। प्रीसा उसे अपने बाल एहसास करवाते दूर हुई थी, जब शावेज के बालों को गिरफ्त में लेता वापस उसे अपने करीब खींच गया था। प्रीसा के आंसू उसका दिल चीर जाते थे। क्या चाहती हो तुम? शावेज के बालों को जगड़े उसकी आंखों से गिरते आंसू को सुर निगाहों से देखते हफ्की बड़े अंदाज में बोला था। शावेज सिकंदर का नशा बनना चाहती हूँ, ऐसा खतरनाक और जानलेवा नशा कि मुझे खुद से दूर करने पर तुम्हें अपनी ज़िंदगी दूर होती महसूस हो, मेरे बगैर तुम जी भी ना सको, जियो तो सिर्फ मेरे लिए, मरो तो सिर्फ मेरे नाम पर। पैसा शिद्दत पसंदी से बोलते शावेज के दिल और दिमाग को जैसे अपने लफ्ज़ों में जगड़ गई थी। शावेज अपनी दीवानी की ये दीवानगी देख कितने ही लम्हे कुछ बोल नहीं पाया था, मगर जैसे उसे आने वाले हालात का ख्याल आया वो उसे दोनों बाजू से थाम तो अपने मुकाबले लिया था। तुम जो कर रही हो ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मेरी मोहब्बत सह नहीं पाओगे। क्यों मुझे अपने करीब आने पर उकसा रही हो? तुम बहुत नाजुक हो। शावेज सिकंदर की कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, जैसा चल रहा है चलने दो। शावेज उसके चेहरे पर गिरते कतरू को देखता उसके चेहरे पर झुका था और एक एक कतरे को अपने होंठों से चुनने लगा था। परिसा उसका चित्र बड़ा लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते जी जान से लड़ उठी थी। शावेज की शेव की चुभन महसूस करते वो कसमसाई थी और शावेज के सीने पर दोनों हथेलियों का दबाव डालते उसे दूर करना चाहता। तुम्हें तो नफरत है ना मुझसे शावेज सिकंदर? फिर कौन सी मोहब्बत क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? धुतकार दो ना अब भी पहले की तरह। परिसा उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाते लाल चेहरे के साथ बोली थी, जब शावेज उसकी कलाई कमर के पीछे मोड़ता उसके लाल चेहरे को देखने लगा था। अपनी बात में मैं अब भी कायम हूँ, नफरत तो अब भी है मुझे तुमसे, मगर अब धुतकार नहीं सकता क्योंकि अब तुम शावेज सिकंदर की बीवी हो। शावेज की निगाहें बार बार उसके गिली जुल्फों से उलझ रही थी। काश तुम्हें मुझसे शदीद मोहब्बत हो जाए तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही तड़पाऊँ। शावेज सिकंदर। प्रीसा उससे अपना आप छुड़वाती दूर हुई थी,
جبکہ اس کی بابا شاویز دھیرے سے مسکراتا واپس پلٹ گیا تھا۔ تم مسکرائے ہو؟ فریسا پیچھے سے چلائی تھی، جس کی تم جیسے ڈرپوک بیوی ہوگی وہ اور کیا کرے گا؟ شاویز بنا پلٹے سگریٹ سلگاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اعظم بلیک ہاؤس کے اوپر کے پورشن میں موجود اپنے روم میں داخل ہوا جب اچانک کوئی شے اڑتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی۔ وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں ایک طرف ہوتا اپنا بچاؤ کر گیا تھا۔ وہ ہبا کا پھینکا گیا گلدان تھا جو اس نے بنا دیکھے اندر آتے شخص پر پھینکا تھا، لیکن سامنے کھڑے اعظم کو دیکھ وہ پل بڑھ کے لساکت ہوئی تھی۔ ہبا کو اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت کھڑا دیکھ اعظم کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا، جو روم کے وسط میں کھڑی ہونہار نگاہوں سے اسے دیکھی تھی۔ دیکھ لیا تم نے اپنے لوگوں کی حرکت، تمہاری بیوی کو اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ ہبا اس کے قریب آتی غصے سے بپھری اور بنا جانے کیا کہہ رہی تھی جب اعظم نے اسے تھام کر اپنے سینے سے بینتے اس کے نازک وجود کو خود مسمو لیا تھا۔ ہبا کی گردن میں منہ چھپائے اس کا لمس محسوس کرتا وہ اس کے ہونے کا یقین کرنے لگا تھا، جبکہ ہبا اس کا یہ شدت بڑا انداز دیکھ حیرت سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ تم زندہ ہو، تم بالکل ٹھیک ہو؟ اعظم اسے اتنی مضبوطی سے اپنے سینے میں بینچے ہوئے تھا کہ ہبا کو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی تھی۔ اعظم سالار دور ہو مجھ سے تم یہ۔ ہبا بامشکل بوتی سے خود سے دور دھکیلنے لگی تھی۔ نہیں، اب دور نہیں رہ سکتا تم سے، بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، میری جان نکال دی تھی تم نے، تمہاری اس حرکت کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ اعظم اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کی حیران آنکھوں میں اپنے زب سے لال ہوتی آنکھیں گاڑے بولتا اسے ششدر کر گیا تھا۔ تم کیا بول رہے؟ ہبا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب اعظم نے موبائل نکالتے وہ ساری نیوز دکھائی تھی اسے، جو دیکھ ہبا کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ وہ اس جہاز میں اپنی ماما صبا کو بھی لے کر جانا چاہتی تھی، مگر اس کے رب نے انہیں بچا لیا تھا، تو تمہیں لگا کہ میں مر گئی، جبکہ تمہارے اپنے لوگ مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے اور تمہیں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہی ہیں تمہارے بلیک سٹارز جن کے ہاتھوں تم نے میرے بابا کی جان لی۔ اعظم سالار تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے، میرا دن رات اس اذیت میں گزرے ہے کہ اتنے سال میں نے اپنے بابا کے قاتل سے محبت کی جو نفرت کے قابل بھی نہیں ہے، اس سے اپنا شوہر ماننا تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ یہ سب کر کے میرا دل پگھلا دو گے؟ بہت بڑی بھول ہے تمہاری، تمہیں تمہارے ظلم کی سزا دے کر رہوں گی میں۔ ہبا اس کے ساتھ لگی کھڑی نفرت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کی جیب سے گن کھینچتی یکدم دور ہوئی تھی۔ اعظم خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو مجھے یہاں قید کر کے تم لوگ مجھے چپ کروا لو گے؟ نہیں بلیک سٹارز، اب تمہیں میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ تمہارے بہت کی سہی میں اب خود بنوں گی، اپنے ہاتھوں سے ماروں گی تمہیں جیسے تم نے بابا کو مارا تھا۔ ہبا اس وقت غصے میں تھی، جبکہ اعظم اس وقت اسے سامنے دیکھ اتنا خوش تھا کہ اس کے لیے ہبا کے منہ سے نکلتے یہ کانٹے دار الفاظ بھی پھول محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے سر پر گن تانے کھڑی اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں اس شخص کو مارنے کا، اتنی نفرت ہے مجھے تمہارے بابا سے کہ اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کر میرے سامنے آ جائے تو میں دوبارہ اسے اتنی ہی بے دردی سے مارنے کو تیار ہوں۔ اعظم اس کے نفرت پر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا اس کے قریب آیا تھا۔ دور ہو ورنہ گولی چلا دوں گی۔ ہبا اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے چہرہ موڑ گئی تھی، جبکہ اعظم اس کی حرکت پر طیش میں آتا اسے اپنے قریب کرتا اس کی گردن پر جھکا تھا اور اپنا شدت بڑا لمس چھوڑتا ہبا کے حواس معطل کر گیا تھا۔ گن اس کے ہاتھ میں تھی، مگر شدید نفرت کے باوجود وہ گن کا رخ اس کی جانب نہیں موڑ سکی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، بدلہ لینا چاہتی ہو، جاؤ لو جو کرنا ہے کرو، تم آزاد ہو میری طرف سے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، ایک دن واپس ان نگاہوں میں لوٹنا پڑے گا تمہیں، اس دن حساب لوں گا اپنی ایک ایک تڑپ اور اذیت کا۔ اعظم اس کے حسین سرابے کو اپنی نگاہوں میں قید کرتا روم سے نکل آیا تھا، جبکہ ہبا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی پھول پھول کر رو دی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف اس ایک شخص کا ساتھ ہی تو چاہا تھا، مگر اس سے بھی اس کی قسمت سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ جب بھی سمجھتی تھی اب اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک نئی آزمائش اس کے راستے میں آن کھڑی ہوتی تھی۔ وہ ایک کامیاب پولیس افسر تھی جس نے اب تک نہ جانے کتنے مجرموں کو پکڑ کر سزا دلوائی تھی اور نہ جانے کتنے بے گناہوں کو آزادی بھی دلوائی تھی، مگر اس بار جو شخص مجرم کے روپ میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا اسے نقصان پہنچانے سے پہلے وہ خود کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ السلام علیکم شہزار ہمدان آفس گیا ہوا تھا، جبکہ باقی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے جب مہروسہ نے شاویز کو کال ملائی تھی۔ سر، مجھے ہمدان کے خفیہ لاکر سے رضوان صدیقی کے کمرے اور لاکرز کی کیز مل چکی ہیں۔ اب میں بہت جلدی رضوان صدیقی کے کمرے تک پہنچاؤں گی اور وہ ثبوت ہاتھ لگ جائیں گے جن کا ہمیں سالوں سے انتظار تھا۔
محروسہ شاویز سے بات کرتے کرتے جیسے پلٹی، اپنے عین پیچھے کھڑی ہستی کو دیکھ وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ السلام علیکم شاہ سال۔ ہمدان آفس گیا ہوا تھا جبکہ باقی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جب محروسہ نے شاویز کو کال ملائی تھی، سر مجھے ہمدان کے خفیہ لاکر سے رضوان صدیقی کے کمرے اور لاکرز کی کیس مل چکی ہے۔ میں بہت جلدی رضوان صدیقی کے کمرے تک پہنچاؤں گی اور وہ ثبوت ہاتھ لگ جائیں گے جن کا ہمیں سالوں سے انتظار تھا۔ محروسہ شاویز سے بات کرتے کرتے جیسے پلٹی، اپنے عین پیچھے کھڑی ہستی کو دیکھ وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ مریم کب اس کے روم میں داخل ہوئی تھی اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ وہ اتنی بے خبر تو کبھی نہیں رہی تھی۔ مریم کے تاثرات بتا رہے تھے، وہ اس کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ تم یہاں میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ محروسہ کو یہ لڑکی پہلے دن سے بہت بری لگتی تھی، جو ہمدان کے سامنے معصوم بننے کا ناٹک کر کے اس کی ہمدردی حاصل کر رہی تھی۔ تمہارا روم نہیں، یہ ہمدان کا روم ہے جس میں آنے کے لیے مجھے کم از کم تمہاری اجازت کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اتنی بے خبر نہیں ہوں میں، بہت اچھے سے اندازہ ہے مجھے ہمدان کے نزدیک تمہاری اہمیت کا۔ مریم اس کے بیڈ پر پوری استحقاق سے بیٹھی محروسہ کی جانب تنزیہ مسکراہٹ اچھال گئی تھی، جبکہ محروسہ مٹھیاں بندی بہت مشکل سے اس کی بات پر ضبط کیے کھڑی تھی۔ اس کا باز نہیں چاہ رہا تھا ابھی اس گھٹیا عورت کی گردن مروڑ کر رکھتے۔ شرافت سے میرے کمرے سے نکل جاؤ ورنہ میرا اپنایا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ محروسہ مٹھیاں باندھتے چلائی تھی۔ اوہو اتنا غصہ! محروسہ کمل عرف اجالا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ چلی جاؤں گی میں، پہلے میری بات تو سن لو، کیا پتہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہو۔ مریم کے منہ سے اپنا اصلی نام سنتے محروسہ کو شوق لگا تھا۔ اس کا مطلب وہ جو سوچ رہی تھی وہ ویسا ہی کچھ تھا۔ مریم کوئی عام لڑکی نہیں تھی، ویسے اب ماننا پڑے گا بہت شاطر۔ تم اتنے سالوں سے ہمدان صدیقی کو اپنے قریب نہیں لا سکی اور تم کچھ دنوں میں ہی اس کی بیوی کے عہدے پر فائز ہو گئی ہو۔ کافی سنا تھا تم لوگوں کی ذہانت اور کارکردگی کے بارے میں، آج دیکھ بھی لیا۔ ویسے تمہارے باقی دونوں لیڈرز بھی سنا ہے کافی ہینڈسم ہیں، انہیں ہی پھنسا لیتی۔ میرے ہمدان کو تو میرے لیے چھوڑ دیتی۔ مریم اور بھی نہ جانے کیا کیا بکواس کرے۔ جب محروسہ اپنے اثر روم میں آتی اس پر جھپٹی تھی اور اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیتے اسے زمین پر گرا گئی تھی۔ اب بول کیا بکواس کر رہی تھی؟ میرے ہمدان کو مجھ سے چھینے گی؟ بلیک سٹار کا نام سنا ہے تو ان کی دہشت بھی سنی ہوگی۔ محروسہ اس کی گردن پر پورا دباؤ ڈالتے کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے اس کے بہت اہم لوگوں کے حوالے سے بات کر کے اس کی قہر کو آواز دی تھی۔ مجھے مت مارو ورنہ اقبال کیا نہیں۔ ہمدان کو مریم دم گھٹا محسوس کرتے ہوئے مشکل بول پائی تھی جب اس کے منہ سے اقبال کیانی کا نام سن کر محروسہ کے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ اقبال کیانی کو کیسے جانتی ہو تم؟ وہ ہمدان کو نقصان کیوں پہنچائے گا؟ محروسہ اسے بالوں سے کھینچ کر سیدھا کرتے کاردار لہجے میں بولی تھی۔ مریم آج اپنی آنکھوں سے بلیک سٹار کی دہشت دیکھ کام گئی تھی۔ وہ میں نہیں بتا سکتی۔ مریم کھانسی اور اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مر تو سکتی ہو نا؟ محروسہ نے اپنا پسٹل نکال کر اس کی کن بٹی پر رکھا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے میرے ہمدان کو کچھ نہیں ہو سکتا اور تم جیسے گدڑ اس شیر کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تم سے ساری سچائی اب میرے آدمی خود ہی اگلوا لیں گے۔ محروسہ اپنے دوپٹے سے اس کے ہاتھ پیر باندھنے لگی تھی۔ ہمدان کو اگر پتہ چل گیا تو تمہیں چھوڑے گا نہیں وہ۔ مریم اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہی تھی۔ میری فکر مت کرو، مجھے خود کو بچانا آتا ہے۔ محروسہ اس کے منہ پر بھی کپڑا باندھ اپنے آدمی قاسم کو کال کر گئی تھی۔ پریسہ افندی مینشن واپس آ چکی تھی جہاں یاسمین بیگم نے اس کے 2 دن کی غیر موجودگی کو اپنے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ویسے بھی سب سفیان کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ پریسہ پر کسی کا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ پریسہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شاویز نے اسے واپس کیوں بھیج دیا تھا۔ پری مجھے بات کرنی ہے تم سے، میرے روم میں آؤ۔ پریسہ اپنے خیال میں کھوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اپنی پشت پر سفیان کی آواز سنتے وہ پلٹی تھی۔ جی بولیے، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ پریسہ وہیں کھڑے پوچھنے لگی تھی۔ وہ اب شاویز سکندر کی بیوی تھی۔ سفیان افندی کی بات سننے اس کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ پری میں نے تمہیں روم میں آنے کو کہا ہے۔ سفیان کا انداز عجیب سا تھا، لیکن میں روم میں نہیں آنا چاہتی، مجھے یہی بات سننی ہے۔ پریسہ کو آج اس کے اپنے وجود پر اڑتی یہ عجیب نگاہیں بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہو؟ تم مجھے انکار کرو گی؟ گھر والوں کی جانب سے ملنے والی اہمیت نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ سفیان کو آج وہ بے حد کانفیڈنٹ سی پریسہ ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ وہ آگے بڑھتا اس کے کلائی تھام کا زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ پریسہ کی کلائی تک پہنچتا، اچانک سفیان کو اپنے بازو پر کسی کی آہنی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ پریسہ نے سر اٹھا کر اپنے سامنے آتے شاویز کی جانب دیکھا تھا۔ وہ وہاں کب آیا تھا؟ وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ شاویز اس کے بازو کو زوردار جھٹکا دیتا ناکارہ کر گیا تھا۔ اس کی داڑھتی آواز اتنی بلند تھی کہ افندی مینشن کے تمام لوگ وہاں پہنچے تھے۔
परिसा फटी फटी निगाहों से शावेज की जानब देख रही थी, जो सर पथरीले तासार के साथ सुफियान को बुरी तरह पीटना शुरू हो चुका था। कौन हो तुम, क्यों मार हो मेरे बेटे को? शहबाज अफंदी और बाकी सब शावेज की गिरफ्त से सुफियान को छुड़वाने आए थे, लेकिन उसने सुफियान का हुलिया मार मार कर बिगाड़ दिया था। वो एक ही झटके से उन सब को भी दूर फेंक दिया था। वो सब बहुत बुरी तरह पीछे फर्श पर जा गिरते। शावेज वहाँ अकेला आया था और वो अकेला ही बारी साबित हुआ था। परिसा एक जानब सहमी खड़ी अपने वहशी दरिंदे की ये दरिंदगी देख रही थी। बाकी सब खवातीन भी सहम का एक कोने में जा खड़ी हुई थी। एक यास्मीन बेगम ही थी जो आंखों में आंसू भरे हिसाब देख रही थी। वो जानते थे उनके ख़ानदान वालों के गुनाहों का गड़ा बढ़ने वाला है, जिसके बाद ऐसा ही कहर टूटने वाला था उन सब पर। पुलिस को फ़ोन को शहबाज अफंदी चिल्लाए थे। मैंने कई बार ट्राई किया मगर कॉल नहीं जा रही, नेटवर्क इशू है। शौकत अफंदी ने सुफियान के लहूलुहान होते वजूद को देख घबरा कर कहा था। शहबाज अफंदी बाहर मौजूद गार्ड्स को बुलाने बाहर के जाने बढ़े थे, मगर गेट को बाहर से लॉक किया गया था। उन्होंने बौखलाहट में सारे दरवाजे चेक कर लिए थे जिन सब को लॉक किया गया था। ये शख्स पूरी प्लानिंग के साथ अंदर दाखिल हुआ था। मेरा बेटा मर जाएगा, क्यों इतना जुल्म करे उस पर? शहबाज अफंदी आहरकार बेबस होते शावेज के पास आते, हाथ जोड़ते, घुटनों के बल उसके पैरों के करीब बैठ गए थे। जो देख शावेज की आंखों में सुकून उतरता चलाया था। इसने मेरी बीवी को छूने और डराने की कोशिश की है, इसी की सज़ा थी ये। सुफियान को मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर गया था। शहबाज अफंदी को अपने कदमों के करीब बैठा देख वो सुफियान को ज़मीन पर फेंकता सोफे की जानब बढ़ गया था। उसने एक जानब सहमी खड़ी परिसा की जानब एक बार भी नहीं देखा था। जिस बीवी के हाथ एक शख्स को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था, उसकी बीवी की जानब एक निगाह डालना भी गवारा नहीं की थी उसने। बड़े से सोफे पर शाहाना अंदाज में टेक लगाकर नीम दराज होते वो अपने सिगरेट सुलगाते होंठों में दबा गया था। अगर अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते तो जब तक मैं न कहूँ ऐसे ही बैठे रहो। शहबाज अफंदी ने उठना चाहा था जब शावेज ने उंगली उठाकर वार्न करते उसे उसी पोजीशन में रहने का इशारा किया था। सबके बड़ी साहब ने उस ब्लैक बीस्ट को बेयकीनी से देख रही थी, जो हकीकत में दरिंदे के रूप में तो आज सामने आया था उसके। बाबा आप? पैसा शहबाज अफंदी की हालत नहीं देख पाई थी और आंखों में आंसू ले उन्हें उठाने के लिए उनकी जान बड़ी थी। खबरदार पैसा अफंदी, दूर हो वरना पूरे अफंदी मैंशन को आग लगा दूंगा। शावेज परिसा की आंखों में उन लोगों के लिए तकलीफ बर्दाश्त ना कर पाते गुस्से से बफर था। जलता हुआ लाइटर दरम्यान में रखे छोटे से कारपेट पर फेंकता वहाँ आग भड़का गया था। परिसा आग देख खौफ से चीख मारती पीछे हुई थी। तुम झूठ बोल रही हो, परिसा मेरी होने वाली बहू है, वो तुम्हारी बीवी कैसे बन सकते? तुम ज़्यादा देर तक मेरे घर में यूँ गुंडागर्दी नहीं मचा पाओगे। बहुत जल्दी तुम्हें इस्लामों के पीछे बेच कर रहूँगा। शहबाज अफंदी का बात नहीं चल रहा था। सामने बैठे मगरूर और चलाक शख्स का सीना गोलियों से बूंदे। मुझे अपने निकाह को सबूत है तुम्हें देने का कोई शौक़ नहीं शहबाज अफंदी। हाँ, मगर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ और यहाँ किस हैसियत से आया हूँ। हुमैरा सिकंदर शाह को भूल तो नहीं गए होगे ना तुम साहब? शावेज ने उन साहब के सर पर बम फोड़ते उन्हें हिला कर रख दिया था। उन साहब में एक बड़ी सा तो जो हैरान निगाहों से ये साहब देखे थे। उसे इस सब तमाशे के बाद अपने हवास साथ छोटे महसूस हुए थे। उसकी नाजुक जान मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिस तरह से उसकी बेपना मोहब्बत थी वो उसके घर वालों के साथ ये सब कर रहा था। तुम सिकंदर शहबाज अफंदी हक ला गए थे। हाँ, मैं उन्हीं का बेटा शावेज सिकंदर हूँ। इस अफंदी मैंशन में तुम्हारी मलकियत में मौजूद हर शय का इकलौता वारिस, जिसे उस रात आग में जुलसाना भूल गए थे तुम। शावेज जल्दी से अपनी जगह से उठा परिसा की जानब बढ़ा था और उसके बेहोश होगा गिरने से पहले ही अपनी मजबूत पनाहों में बढ़ गया था। परिसा जो यही समझ नहीं था कि शावेज उसे इग्नोर करता उसकी जानब से बिल्कुल गाफिल हो चुका है। इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी जानब ना देखते हुए भी उसके सारे ध्यान परिसा अफंदी की जानब ही थे। बाकी सब जो उसे दरिंदगी बड़ा रूप देख सहमे हो ज़्यादा से खड़े थे। परिसा के लिए उसका इतना केयरिंग और मोहब्बत भरा अंदाज देख उन सब की बेयकीनी मजीद बढ़ गई थी। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए फ़िलहाल के लिए बख्श रहा हूँ तुम लोगों को। अपने बेटे को होश में लाने की कोशिश कर सकते हो तो कर लो। अब इतना बेरहम भी नहीं हूँ मैं कि तुम लोगों को तुम्हारे बेटे के करीब न जाने दूँ। शावेज उन सब पन्ना पर बड़ी निगाह डालता। परिसा को उठाए उसके रूम में बैठ गया था। परिसा को बेड पर लौटाते उसने सर तपा अपनी बेहद नाजुक बेबी को देखा था, जो हमेशा उसके खौफ से बेहोश होकर गिरती थी। साल लिबास में मलबूस बोझ की पूरी तवज्जो अपनी जानब खींच गई थी। भालू को जूड़े की शक्ल में कैचर में मुकिद किया गया था। इसमें से निकलती शरीर लड्डू उसके चेहरे को छूती। शावेज का
کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھاتا اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا گیا تھا۔ آرزو پر سجی لمبی ہمدار پلکوں سے ہوتی اس کی نگاہ پریسا کے گلابی ہونٹوں پر آن ٹکی تھی کہ لڑکی اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بے خبری میں وہ بہکتا شاہباز نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی میں گلاس انڈیلتا پریسا کے چہرے پر ڈال دیا تھا۔ پریسا ہڑبڑا کر اٹھی ہو کے عالم میں سامنے بیٹھے شاہباز سے ٹکرا گیا تھا، جو ایک بار پھر سے سگریٹ سلگاتا بیٹھ کے پانی پر لیٹتا چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے پنجے جاڑ کو سے لڑنے کو تیار نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے خوف سے کامتی سہمی سے بیٹھ کر ان سے چالے گئی تھی۔ نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھ سے، شاہباز سگریٹ کا دھواں اس کی جانب چھوڑتے اسے دیکھنے لگا تھا، مگر اس بار شاید وہ اس سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، اسی لیے بنا بولے بس بیکتی آنکھوں سے اسے تک گئی تھی۔ شاہباز جو ہمیشہ یہی چاہتا تھا اس کے سامنے آواز اٹھانے کی جو کوئی نہ کرے، پریسا کا یہ سہم انداز اسے آج بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ سگریٹ کو دور پھینکتے وہ پریسا کو اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا تم سے پریسا؟ شاہباز سکندر جواب دو۔ شاہباز اس کے بالوں سے کیچر نکالتا اس کی سیاہ زلفوں کے آبشار کو آزاد کرواتا دونوں کے گرد حصار بنا گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے، میں چاہتی ہوں تم میرے ساتھ بھی وہی کرو جو تم نے سفیان کے ساتھ کیا، مگر میں نے سفیان کو نہیں۔ پریسا اپنی صفائی میں مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ واٹ ربش، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شاہباز اٹھ کر بیٹھ گئے، غصے سے دڑا تھا۔ اس کی بیوی اسے اپنے با کردار ہونے کا ثبوت دے تھی۔ شاہباز غصے سے پاگل ہوتا، اسے خود سے دور کر بیٹھ اٹھا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تم پر شک کروں گا؟ کیا واقعی تمہارے پاس دماغ نہیں؟ تم شاہباز سکندر کی بھی ہو، تمہیں اب تک اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا؟ شاہباز نے قہر آلودہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری۔ پریسا اسے اتنے غصے میں آتے دیکھ دیدی سے بولتی، شاہباز سکندر کو طاقت کر گئی تھی یہ لڑکی کیوں؟ آج اس کا ضبط آسمان پر تلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اوپر اٹھاتے اپنے مقابل کر گیا تھا، اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے۔ پریسا اندر تک کام گئی تھی۔ آئی ایم سوری پریسا، اسے اتنے غصے میں آتے دیکھ دیدی سے بولتی شاہباز سکندر کو طاقت کر گئی تھی یہ لڑکی کیوں؟ آج اس کا ضبط آسمانے پہ تلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اوپر اٹھاتے اپنے مقابل کر گیا تھا، اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے۔ پریسا اندر تک کانپ گئی تھی۔ میری ضبط کو مت آزماؤ پری۔ شاہباز کے گالوں کی نرمی محسوس کرتا پریسا کا دل زور سے دھڑکا گیا تھا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے پریسا نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاہباز بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ کیا تم مجھ سے بھی اتنی ہی نفرت کرتے ہو جتنی میرے گھر والوں سے؟ پریسا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کیا تھا۔ نہیں، ان سے بھی زیادہ نفرت ہے مجھے تم سے۔ شاہباز کو اپنی باہوں میں مقید سہمی ہی بنی اپنی بیوی پر بے اختیار ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ جھکا تھا، اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا شدید بڑا لمس چھوڑتا پریسا کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ پریسا اس کے کندھے سردی سے دبوچے کتنی ہی دیر کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کی گول مٹول دلکش آنکھوں میں نمی اترتی شاہباز سکندر کو مدہوش کر گئی تھی۔ یہ لوگ تمہارے گھر والے نہیں، تمہارے صرف ایک ہی گھر والا ہے اور وہ میں ہوں۔ شاہباز اس کے ہامتے کامتے وجود کو اٹھاتا صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا، اسے صوفے پر بٹھاتے اس کی قریب آن بیٹھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں نفرت نہیں ہے مجھ سے؟ اگر نفرت ہوتی تو ہمیشہ اتنے اچھے سے پیش نہ آتے مجھ سے۔ پریسا اسے ایک بار پھر سگریٹ سلگاتے دیکھ آپ کے بعد اپنے خوف پر قابو پاتے بولی تھی۔ شاہباز نے نگاہیں گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو اب فات سے باقی سے چکی تھی۔ اس کی بیوی اس کی دی اہمیت کے بعد ایک بار پھر اسی روم میں آ چکی تھی جیسا شاہباز سکندر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ سیاہ لباس میں آج وہ اپنے دلکش وجود کی رعنائیوں کے ساتھ اس کے دل پر قیامت ڈال رہی تھی۔ نیٹ کی ہاف سلیولیس سے جھانکتی اس کے دودھے بازو شاہباز سکندر کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ اگلی بار کمرے سے باہر اس لباس میں نہ دیکھوں میں تمہیں۔ شاہباز نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنے محسوس حاکمانہ انداز میں اسے آرڈر جاری کیا تھا۔ کیوں نہ پہنوں؟ پریسا اس وقت اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی اور اس کے انداز پر تب کر پوچھا تھا۔ غصے سے قدر فاصلے پر بیٹھی وہ بہادر بنی پڑی تھی۔ شاہباز آگے کو جھکا سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلسل وہاں سے نظر بچا کر کھسکتے پریسا کا ہاتھ تھام کر واپس صوفے پر گراتا اس پر جھکا تھا۔ پریسا نے گھبرا کر خود پر جھکے شاہباز کے خطرناک تیور دیکھے تھے، کیونکہ پری صرف شاک ہے، اسے نفرت کرنے، محبت کرنے، اس کے حسن کو سراہنے کا حق صرف شاہباز سکندر کے پاس ہے۔ تم اگر اس طرح باہر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن اگر کسی نے تم پر نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی تو اس انسان کا وہی حال ہوگا جو سفیان کا ہوا ہے۔ شاہباز اس کی دودھے کلائی پر اپنے لب رکھتا اس کی نرماہٹوں کو اپنی سانسوں میں اتار گیا تھا۔ سب کی پریسا لال بڑھتے چہرے، حیا کے بوجھ سے جھلکتی پلکوں کے ساتھ ساگسی بیٹھی اس شخص کا اپنے لیے جنون دیکھ رہی تھی۔
शाहबाज सिकंदर का होप एक जाना मगर अपने वहशी के अपने लिए जुनूनियत देख उसके दिल में फूल से खिल उठे थे। आंखों में जुगनी से उतर आए थे उसकी उड़ती गिरती पलकों का दिल बेरक्स शाहबाज सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। शाहबाज की ये कातलाना मुस्कुराहट देख परिस्ता का दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। वो वाकई वजह था खूबसूरती का शाहकार था जिसकी शख्सियत का रूप और दबदबा ही इतना था कि अक्सर मुझे उसका नाम सुनते ही घुटने टेक लेते थे। अगर चांद शहबाज अफंदी को पता चल जाता कि वो सिर्फ शाहबाज सिकंदर रही नहीं बल्कि ब्लैक स्टार है तो वो इतना बाबेला कभी ना मचाते। तुम इन सब को किस बात की सजा दे रहे हो? बड़ी उसके गुस्ताहाना निगाहें महसूस करती जानबूझ का बात बदलते बोली, जबकि शाहबाज का ऐसा कोई इरादा नहीं था। शाहबाज सिकंदर तुम नफरत करते हो मुझसे, दूर हो। परिसा हुल पर झुके शाहबाज के होंठों पर अपनी नाजुक हथेली जमाते उसे बात रखने की मासूम सी कोशिश करते बोली थी, मगर तुम तो मोहब्बत करती हो ना मुझसे। शाहबाज की हथेली को अपनी गिरफ्त में लेता उस पर झुका ही था जब अचानक उसका मोबाइल बज पड़ा था। परिसा ने सूखा सांस लिया मगर शाहबाज बिना उससे दूर हुए कॉल अटेंड कर गया था, जबकि दूसरी जानब से आती नस्वानी आवाज़ करीब बैठे होने की वजह से परिसा के कानों में पड़ चुकी थी। शाहबाज कोई अहम बात होने की वजह से उससे दूर होना चाहता था। जब परिसा उसका गिरबान मुट्ठियों में जगड़े नफी में साहिल आ गई थी, शाहबाज ने उसकी हरकत पर तेज निगाहों से घूंटे छोड़ने का इशारा किया था। तुम फिक्र मत करो नताशा, मैं बस अभी पहुँचता हूँ वहाँ। शाहबाज ने बात करते परिसा के जलन से सुरह होते चेहरे की जानब देखा था। कहाँ जा रही हो तुम? किस लड़की के पास? परिसा ने अपनी गिरफ्त सर्द की उसे शिकन निगाहों से घूरा था। तुम मुझ पर शक कर रही हो? शाहबाज के गिरबान ना छोड़ने पर उसके कमर में दोनों बाजू हमल करता उसे अपने साथ किसी बेजान गुड़िया की तरह उठाता सोफे से नीचे उतर आया था। हाँ, तुम जैसे गैंगस्टर की बहुत सारी लड़कियों से अफेयर्स होते हैं, कोई बलार ही होती है तुम्हें? उसका गिरबान सर्दी से बोलते हुए थी। तुम्हें ये सब बोलते मुझसे ज़रा डर नहीं लग रहा? शाहबाज उसके चेहरे पर फूंक मारता बालू को पीछे हटा गया था। नहीं, क्योंकि मैं जानती तुम मुझे कभी कुछ नहीं कहोगे, ना खुद नुकसान पहुंचाओगे और ना किसी और को पहुंचाने दोगे। तुम दुनिया वालों के लिए ब्लैक बीस्ट हो, मेरे लिए नहीं। परिसा के होंठों से निकलने वाले अल्फाज शाहबाज को बेखुद सा कर गए थे। तुम खुद मुझे बहकाती हो और बाद में इल्ज़ाम मुझ पर डाल देती हो। इस बार मेरा कोई कसूर नहीं। शाहबाज उसकी जानब जुम्मानी से देख उसे कंफ्यूज करता झुककर बार बार उसके दोनों गाल चूमता उसे नीचे उतार गया था। परिसा उसके शिद्दत बड़े लम्स पर दहक उठी थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम रूम से नहीं निकलोगी। शाहबाज ने पलट कर उसकी जानब देखा था। परिसा ने उस बात में सहला दिया था मगर जैसे ही उसने पोरुश से उसकी गाड़ी निकलती देखी अपने रूम से निकला थी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं शाहबाज के अंदर, मगर ये जिन लोगों को असाम में डाल रखा है ना तुमने, बचपन से अब तक के ही मेरे अपने रहे हैं। तुम्हारी हाथ इनसे मुँह नहीं मोड़ सकती और अगर मौका आया तो तुमसे भी लड़ जाऊंगी। रूम से निकलते परिसा की आंखों में अजीब सा तासा था मगर ये नहीं चाहती थी कि वो ये सब करके अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। हमदान फुल यूनिफॉर्म में मलबूस कमिश्नर साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ था, जहाँ पहले से बैठी एसपी हिबा को देख वो ठटका था। तशरीफ़ लाइए एसपी हमदान, मुझे अभी का इंतज़ार था। कमिश्नर साहब के लिए अपने ये दोनों होनहार ऑफिसर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे, इसलिए वो हर मुश्किल केस उन दोनों को ही देते थे और हमेशा वो उनमें सुरखरू बैठाते थे। जी सर, हमदान खामोशी से वहाँ टिक गया था। मैंने आज फिर आप दोनों को एक बहुत अहम केस के सिलसिले में बुलवाया है, जिसके ऊपर से मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आजकल हर दूसरे फर्द की ज़ुबान पर यही किस्सा चल रहा है। कमिश्नर साहब ने बात करने से पहले तमहीद बांधी थी, जबकि वो दोनों इतने जीनियस होते ही कि आराम से समझ गए थे वो किसकी बात कर रहे हैं। इलेक्शन का वक्त करीब आ गया है और इस वक्त की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन इकबाल कियानी को कत्ल करने की धमकियां भी जोर पकड़ती जा रही हैं। अब तक उनकी पार्टी के 10 से ज़्यादा लीडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया है और ये सब कौन कर है हम लोग अच्छे से जानते हैं। कमिश्नर साहब की बात पर हिबा हमदान ने एक दूसरे की जानब देखा था। उन्हें जिस बात का डर था वही होने वाला था। सर, आप हमसे क्या चाहते हैं? हिबा अपने हाथ की मुट्ठियों को एक दूसरे में जगड़ अपने दिल की गैर होती हल बकाबू पाते पूछा था। तीनों ब्लैक स्टार्स चाहिए मुझे, जिंदा या मुर्दा ये आप पर है। अब तक न जाने कितने एजेंसीज और फोर्सेस के इदारे उनके खिलाफ अपनी कई टीम्स भेज चुके हैं, मगर ब्लैक स्टार्स इतने मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं कि उन तक पहुंचना तो दूर की बात, उन टीम्स का कोई एक फर्द भी वापस नहीं मिल सका। उन तीनों ने अपनी बहुत बड़ी फौज तैयार कर रखी थी और सबसे बड़ी बात, उनमें कोई गद्दार नहीं। अगर एक भी गद्दार होता तो अब तक ब्लैक स्टार में से किसी एक की शनाख्त तो सामने आ चुकी होती। लेकिन हमारी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद एक आदमी
ہاتھ لگ چکا، جس سے ہمیں بہت معمولی سے معلومات ملی ہے۔ ایک بلیک سٹار میں ایک لیڈی گینگسٹر بھی ہے جو بہت زیادہ ذہین اور تگڑے کھلاڑی ہے۔ وہ اکیلی درجنوں سے لڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کمزور سمجھ کر اس پر وار کرنا آسان نہیں، کیونکہ اس کا جوابی وار آئے تو کوئی نہیں سہ پائے، مگر وہ اپنے باقی دونوں سٹارز کی کمزوری ہے۔ ان میں سے اگر ہم کسی ایک کو بھی ماریں گے تو باقی دونوں ویسے کمزور پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ تینوں ہیں ایک دوسرے کی سپورٹ سسٹم ہے۔ باقی دونوں لیڈرز ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی قہر سے آدھا کوئی نہیں بچ پایا۔ ہمیں انہیں کمزور کرنا ہے پہلے، اور پھر ایک ساتھ تینوں پر وار کرنا ہے۔ ان لوگوں کی دہشت دن بدن ملک میں پھیلتی جا رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اندر سے ڈری ہوئی ہیں، کیونکہ اب تک یہ نہ جانے کتنے معصوم سیکورٹی سسٹم توڑ کر، مضبوط سیکورٹی سسٹم توڑ کر سیاسی لیڈرز کے گھر میں گھس چکے ہیں۔ اقبال کیانی ہمارے بہت ہی معزز سیاستدان ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ کمشنر صاحب نے ساری تفصیل بتاتے آج میں ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ ہبا بالکل ساکت سی اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بلیک سٹار اتنی ساری سیاسی پارٹیز چھوڑ کر صرف تحریک حریت کو ہی ٹارگٹ کیوں کر ہیں؟ کیونکہ اقبال کیانی سے کوئی پرسنل دشمنی بھی نہیں لگتی ان کی۔ ہمدان نے ناسمجھی سے کمشنر صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ جب اسے لمحے آفس کا دروازہ کھلا تھا، اقبال کیانی اندر داخل ہوا تھا۔ 50 سے اوپر کی عمر کا مالک وہ شخص قیمتی پہناوے اپنی شخصیت کے دبدبے کے ساتھ وہاں آتا ان تینوں کو لمحہ بھر کے لیے حیران کر گیا تھا۔ کمشنر صاحب نے انہیں بتایا تھا اس میٹنگ کے بارے میں، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اقبال کیانی خود ان کے آفس پہنچ جائیں گے۔ ہبا اور کمشنر صاحب ان کو دیکھ اپنی کرسی سے اٹھے تھے، جبکہ ہمدان نے ایسی کوئی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ویسے ہی ٹانگ بر ٹانگ جمائے سر ہلا کر اقبال کیانی کے سوال کا جواب دے گیا تھا۔ اس کا یہ توہین آمیز انداز وہاں موجود تمام افراد نے نوٹ کیا تھا، مگر اس وقت اقبال کیانی کو ان افیسر کی اشد ضرورت تھی، اس لیے چاہنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ سر آپ نے زحمت کیوں مجھے بتا دیتے، میں یہ میٹنگ آپ کے گھر پر ہی کروا لیتا۔ اگر آپ کی اس میں شرکت کی خواہش تھی تو کمشنر صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا جیسے ان کے پیروں تلے ہاتھ رکھ دیے گئے ہوں۔ ہمدان نے سر جھٹکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کمشنر صاحب کو پروموشن چاہیے تھی، نہیں ہر کام اپنی مقرر جگہ پر ہی اچھا لگتا ہے۔ تعارف نہیں کروائیں گے اپنے آفیسر سے؟ اقبال کیانی کے اندر کے خوف سے آج اس کی ٹون ہی بدلی ہوئی تھی۔ ہمدان پہلے بھی ایک بار اسے ملاقات کر چکا تھا، جب یہی شخص خود کو خدا و باقی انسانوں کو کم ترین مخلوق تصور کرتا تھا۔ ہمدان کو اس کی یہ حالت دیکھ دل کو سکون محسوس ہوا تھا۔ یہ ایس پی ہمدان سے دیکھے اور ایس پی ہبا امتثال ہیں۔ ان کے کارنامے کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہے نا، اپنی جان سے بڑھ کر اپنی ڈیوٹی سے محبت کرتے ہیں یہ، اور آپ جیسے سیاسی لیڈر سے بہت عقیدت بھی ہے انہیں، کمشنر صاحب نے پرستائش انداز میں تعارف کروایا تھا۔ جی بہت زیادہ عقیدت ہے، ہمدان نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ حالات جواب دیا تھا، جبکہ ہبا خاموشی تھی تو اسے اقبال کیانی کے ساتھ بیٹھے اس کے بانجھے شہزاد کیانی کی خود پر اڑتی نگاہیں انتہائی ناگوار گزر رہی تھی، جو جب سے آیا تھا اپنی مکرو نگاہیں اس پر گاڑے بیٹھا تھا۔ ہبا کو اگر وہاں بیٹھے لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو اب تک وہ اس شخص کا حلیہ بگاڑ دیتی۔ بہت ضبط کرتی وہ مٹھیاں باندھے بیٹھی رہی تھی۔ اسی لمحے ایک بار پھر دروازہ کھلا تھا۔ دو ملازمین لوازمات سے سجی ٹرے گھسیٹتے اندر داخل ہوئے تھے۔ سب لوگ ایک دم خاموش ہوئے تھے۔ ارے ڈونٹ وری، یہ میرے بہت قابل اعتماد لوگ ہیں، کمشنر صاحب نے ملازمین کی جانب اشارہ کرتے ان سب کو بات جاری رکھنے کا کہا تھا۔ جب ہمدان نے نظریں گھما کر نیچے بیٹھ کر تمام لوازمات ٹیبل پر سجاتے ملازمہ کی جانب دیکھا تھا، سیاہ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس چہرہ دوپٹے سے ڈانپے، ہاتھوں میں چاندی کے کڑے پہنے بیٹھی لڑکی کے پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی زوجہ محترمہ تھی، جو اس سے کال پر اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کر کے یہاں پولیس اسٹیشن پہنچی ہوئی تھی۔ ہمدان کی نظر اب اسی پر ٹکی ہوئی تھی جو نوٹ کرتے ٹرالی سے پلیٹس اٹھا کر ٹیبل پر رکھتی محروسہ کے ہاتھ لرز کیے تھے۔ ہبا کا دھیان اس سب کی جانب تھا ہی نہیں، وہ تو بس مٹھیاں بیچے شہزاد کیانی کو جان سے مارنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اس نے کمشنر صاحب کے بلانے پر ان کی جانب دیکھا تھا۔ سبکلے ہلے میں اس کے کانوں میں شہزاد کیانی کی دردناک چیخیں سنائی دی تھی۔ شہزاد کیانی نے شاید بے دہانی میں بجلی کے ننگی تار کو پاؤں سے چھو لیا تھا۔ لوہے کی کرسی پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ شدید کرنٹ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ہبا جیسے بیٹھی اپنی کرسی کے عین پیچھے کھڑے ملازم کو دیکھ وہ پل بھر کے لیے حیران ہوئی تھی۔ جب سیاہ پینٹ اور ٹی شرٹ میں داڑھی مونچھوں کے ساتھ سر پر کیپ ڈالے کھڑے شخص کے مسکرا کر آنکھ مارنے پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ میر ہاضم سالار کی بیوی کو بری نگاہوں سے دیکھے اور سمجھے گا بچ جائے گا۔ سب کی توجہ شہزاد کیانی کی جانب تھی، جو ابھی تک بجلی کے جھٹکے کھا رہا تھا۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ تھا
اگر کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تو اس نے بھی کرنٹ کی لپیٹ میں آ جانا تھا۔ اپنے کانوں میں پڑتی گمبھیر آواز پر ہبا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ می ہاضم سالار کی بیوی کو بری نگاہ سے دیکھے اور سمجھے گا بجے گا۔ سب کی توجہ شہزاد کیانی کی جانب تھی، جو ابھی تک بجلی کے جھٹکے کھا رہا تھا۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ، اگر کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تو اس نے بھی کرنٹ کی لپیٹ میں آ جانا تھا۔ اپنے کان میں پڑتی گمبھیر آواز پر ہبا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم؟ ہبا کو یقین نہیں تھا کہ وہ لوگ جن بلیک سٹار کے لیے اتنے منصوبے بنا رہے تھے وہ اسی طرح بے خود ہو کے نہ صرف ان کے ساتھ ان کے بیچ چاند کھڑا ہوا تھا بلکہ اتنے بڑے سیاسی شہزاد کیانی پر حملہ آور بھی ہو چکا تھا۔ جہاں تم وہاں میں ایس پی ہبا۔ ہاضم کی آنکھوں کے سر سپاٹ تاثرات ہبا کے وجود میں سنسنی دور آ گیا تھا۔ وہ مر جائے گا، اسے بچاؤ۔ ہبا دھیمی آواز اور منت بڑے لہجے میں بولی تھی۔ تو میں نے کون سا مذاق کیا ہے؟ مارنے کے لیے ہی تو کرنٹ لگایا ہے۔ ہاضم بڑے ریلیکس موڈ میں اس شخص کو بجلی کے زوردار جھٹکے کھاتا دیکھ رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہبا نے تانپی سے پوچھا تھا۔ میں جو چاہتا ہوں تم بہت اچھے سے جانتے ہو۔ ہاضم نے سامنے رکھی کرسی سے بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا۔ اقبال کیانی چیخ رہا تھا اور چلا رہا تھا، اپنی بھتیجے کی جان بچانے کے لیے سب کے آگے فریاد کر رہا تھا، جبکہ ہمدان سینے پر بازو باندھے اس شخص کو جھٹکے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ مہروسہ بھی خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کمشنر سب خود بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کس کو موت کے منہ میں جانے کا کہتے میں نہیں جانتی۔ ہبا نگاہیں چراتے انکاری ہوئی تھی۔ رخصتی چاہتا ہوں تمہاری، اور جو تم مجھ سے طلاق لینے کے لیے وکیلوں سے رابطہ کر رہی ہو اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاضم کی بات پر ہبا نے سردی سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ میں اپنے باپ کی قاتل سے شادی نہیں کروں گی۔ ہبا نے دانت پر دانت چڑھاتے کارڈار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تو ٹھیک ہے، مرنے دو پھر ان چچا بھتیجے کو جس کا الزام آئے گا تمہارے کمشنر صاحب پر۔ بیچارہ اتنی محنت کر کے اس پوسٹ تک پہنچا اور اتنے بڑے سیاسی کے قتل میں بے عزت کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ہاضم کی بات پر ہبا کا دل چاہتا اسے اپنی نگاہوں سے غائب کر دے۔ یہ شخص ہر وقت اسے ایسے ہی بے بس کر دیتا تھا۔ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، پلیز اسے بچا لو۔ ہبا نے اپنی مٹھیاں باندھے بہت مشکل سے جواب دیا تھا، جس پر ہاضم نے ایک زخمی مسکراہٹ اس پر اچھال دی۔ ایک جانب رکھی لکڑی کی کرسی اٹھا کر شہزاد کیانی کے سر پر دے ماری تھی۔ ہاضم نے شہزاد کیانی کی گھٹیا حرکت کو دیکھتے سب سے نظر بچا کر بورڈ سے بجلی کے ننگے تار لے کر شہزاد کیانی کے پیروں میں پھینک دی تھی۔ اس کے کرسی مارنے پر تار ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی اور شہزاد کیانی بے دم سا ہوتا منہ کے بل کرسی سے نیچے جا گرا تھا۔ مہروسہ نے دھیرے سے جا کر سوئچ آف کرتے تار کا دوسرا سرا بورڈ سے نکال دیا تھا۔ شہزاد کیانی کی جانب متوجہ ہوتے باقی لوگ تو یہ دیکھ ہی نہیں پائے تھے، مگر ہمدان صدیقی کی نگاہیں تو اس سیاہ شال میں لپٹی لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی۔ جلدی سے ایمبولینس کو بلاتے شہزاد کیانی کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ ملازم ہاضم اور مہروسہ نے وہاں سے الگ الگ نکلنا تھا۔ ہاضم جا چکا تھا جبکہ مہروسہ نکلنے ہی والی تھی جب اسے اپنی کلائی کسی مضبوط گرفت میں قید ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ یہ بے رحم لمس محسوس کر کے ہی وہ پہچان گئی تھی کہ پیچھے کا شخص اس کا ستمگر ہی تھا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتی، آپ کون ہیں اور اس پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہی ہیں؟ ہمدان اس کی کلائی سختی سے مروڑتے پوچھ رہا تھا۔ جبکہ مہروسہ اس وقت شدید مشکل میں پھنس چکی تھی، مگر اس وقت وہ ہمدان کے سامنے وہ اپنی شناخت نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے بنا موڑے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا جب ہمدان نے اسے اپنی گرفت سے یوں بے قابو ہوتے دیکھ اس کی کمر بازو حمال کرتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ دونوں اس وقت جس کوریڈور میں کھڑے تھے وہ بالکل سنسان پڑا تھا، ان کی ہاتھ ہپائی کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مہروسہ اسے خود پر حاوی ہوتا دیکھ پلٹی تھی۔ اس کے پیر پر اپنا زوردار پانچ رسید کرتے ہمدان صدیقی کو لمحے بھر کے لیے پہنچا کے رکھ گئی تھی۔ انہوں نے آج تک مہروسہ کے ساتھ فائٹ نہیں کی تھی، اس لیے وہ اس کی ان صلاحیتوں سے واقف نہیں تھا۔ یہ پانچ کوئی عام پانچ نہیں تھا، وہ پراپر ٹرینڈ کمانڈوز کی طرح لڑنا چاہتی تھی۔ ہمدان کو شدید حیرت ہوئی تھی، اگر یہ لڑکی کمشنر صاحب کے کہے کے مطابق اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی تو اب تک اس کی صحتی اتنے آرام سے کیوں کر برداشت کرتی آئی تھی؟ اس پر جوابی وار کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا یہ اس کی بے پناہ محبت تھی؟ ہمدان اپنی سوچوں میں الجھا تھا جب اس کی گرفت کمزور پڑتی دیکھ مہروسہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہمدان خاموشی سے کھڑا اسے وہاں سے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا جب اسے اپنے پیر کے نیچے کسی شے کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ پیر ہٹاتے وہ نیچے بیٹھا وہاں گرا سیاہ رنگ کا انتہائی خوبصورت جھمکا اپنی ہتھیلی پر رکھتا اسے دیکھنے لگا تھا۔
کچھ لمحے اسے ایسے ہی دیکھتے رہنے کے بعد اسے سنبھال کر جیب میں رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ جاوید نے تمہارے پیرنٹس کا قتل کیا ہے اور اب وہ باقی سب کو مار کر تمہارے نام پر موجود ساری جائیداد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تم سے نکاح بھی صرف اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے وصیت کے مطابق ساری دولت جائیداد تمہارے شوہر کے نام پر ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس نے تمہاری معصومیت دیکھ تمہارے سامنے محبت کا ناٹک کر کے تمہیں صرف پھنسا ہے۔ ہم سب کو مارنے کے بعد وہ ساری جائیداد اپنے نام میں لگوائے گا اور پھر تمہیں بھی مار دے گا۔ یہی اس کی اصل حقیقت، وہ صرف تمہیں استعمال کر ہے۔ یاسمین بیگم اپنے شوہر خاندان والوں کے مجبور کرنے پر پریسا کے سامنے شاہباز کے حوالے سے جھوٹ بولتی، اندر سے خون کے آنسو رو رہی تھی۔ شاہباز اور پریسا کی شادی سے سب سے زیادہ وہی خوش تھی۔ ان کے لاڈلی سفیان سے شادی کر کے برباد ہونے سے بچ گئی تھی، لیکن اس وقت وہ مجبور تھی۔ شہباز افندی نے انہیں پریسا کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پریسا پاک پڑتے چہرے کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ہر فرد کی بات جھٹلا سکتی تھی سوائے یاسمین بیگم کے، اور سب نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ آپ کو لگتا ہے پری تائی جان کی باتوں کا یقین کرے گی؟ فضا اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کرتے بولی تھی۔ پری بہت پاگل ہے، یقین کر لے گی۔ پتہ نہیں اس کروڑوں کی وراثت کے مالک کو اس میں کیا نظر آ گیا۔ بس ادھر پری بات پر یقین کر گئی، ادھر تم نے شاہباز اسکندر کے پاس پہنچانا ہے۔ وہ کنگال سفیان اب اس پری کو ہی مبارک ہو۔ تم بس شاہباز اسکندر کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کرو۔ فضا کی ماں اپنی بیٹی کو اس مشکل سے نکالنے کی ترکیب بتا رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو شاہباز پہلی نظر میں ہی بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، شاہباز سکندر کو اس پریسا کے خلاف کروں گی میں۔ ہر بار ہر اچھی شے کو اسی کی جولی میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ پہلے بھی سب پریسا کرتے تو اب یہ شاہباز سکندر بھی اسی کو بیوی بنا بیٹھا۔ فضا کی آنکھوں میں پریسا کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، جو آج برا وقت آنے پر سامنے آ رہی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں پری، تم جانتی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ یاسمین بیگم آس پاس موجود لوگوں کے خیال سے پریسا کو کوئی بھی اشارہ نہیں دے پا رہی تھی۔ پری بیٹا، بچپن سے لے کر اب تک آپ کو سگی اولاد کی طرح پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھا ہے، مگر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے آج کہ آپ ہم سے زیادہ ایک غیر انسان پر بھروسہ کر رہی ہیں۔ شہباز افندی اسے نرم پڑتا دیکھ مزید ایموشنل بلیک میل کر رہے تھے۔ پریسا جو اپنے پیرنٹس کا سن کر پہلے نڈھال سی بیٹھی تھی، شہباز افندی کی بات پر بالکل ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے شاہباز کو قتل کرتے دیکھ چکی تھی۔ وہ اب اس کے اتنے قریبی رشتے اس پر یہ سب بول رہے تھے جس پر یقین کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اس کا دل مسلسل دہائیاں دے رہا تھا، مگر وہ اپنی آنکھ کو کان باندھ کے اس کے وقت دل کی سننے سے بالکل انکاری تھی۔ لیکن وہ بہت پاورفل ہے بابا، ہم چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ پریسا نے اس کی گینگسٹر والی بات بتا کر ان سب کو مزید خوفزدہ نہیں کیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہاں جو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے، جبکہ یاسمین بیگم نے بے یقینی سے پریسا کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بلا سے کیسے شاہباز کے خلاف جا سکتی تھی؟ وہ تو بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہم نہیں، مگر تم کر سکتے ہو۔ شہباز افندی اسے مانتا دیکھ آنکھوں میں چمک بڑھے اس کے قریب آئے تھے۔ کیا؟ پریسا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی جانب دیکھا تھا۔ شاہباز اسکندر کو زہر دے سکتی ہو تم؟ اس کا برا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں سے ٹل جائے گا۔ شہباز افندی کی بات پر پریسا کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول پانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس سوچ سے ہی اس کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں تیار ہوں، آپ مجھے سارا پلان سمجھا دیں۔ پریسا کی بات پر شہباز افندی کو زندگی میں پہلی بار اس پر پیار آیا تھا۔ اسی لمحے گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ شاہباز اسکندر کی آمد کا سن کر پریسا سمیت ہر فرد خوف سے کانپ گیا تھا۔ ماں کے اشارے پر فضا سب سے نظر بچا کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ میر سر، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے اس طرح اچانک کال کیوں کی؟ مروسا ہاضم کو جو اچانک شاہباز کو بھی کانفرنس کال پر لیتا دیکھ حیران ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوتی۔ وہ بہت اہم گڈ نیوز ہے میرے پاس، بہت اہم گڈ نیوز ہے میرے پاس، وہی بتانے کے لیے کال کی ہے۔ ہاضم بات کرتے مسکرایا تھا۔ جی بتائیے جلدی سے، اتنے دنوں سے کان گڈ نیوز سننے کے لیے ترس گئے ہیں۔ مروسا فوراً ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ جنید کو ہوش آ گیا ہے، وہ اب قومی سے باہر ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاضم کی بات سن کر شاہباز اور مروسا دونوں کے دل میں سکون سے اتر گیا تھا۔ اردو سی خبر، مروسا چہکتے ہوئے بولی تھی۔ میری شادی ہے کل، اور وہ بھی ویسے ہی چاند شوکت کے ساتھ جیسے ہم تینوں چاہتے تھے۔ کل بلیک اسٹار پوری دنیا کے سامنے جشن منائیں گے اور اس کے بعد شروع ہوگی دنیا والوں کی تباہی۔ ہاضم کی بات پر ان دونوں کی آنکھوں میں بھی چمک واضح ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، کل کا فنکشن بہت سارے لوگوں کے لیے یادگار ہونا چاہیے۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے بلیک اسٹار کتنے شاہانہ طریقے سے اپنی خوشی مناتے ہیں۔ شاہباز کے انداز میں عجیب سا سردپان تھا۔
شاید تم ٹھیک ہو۔ حازم کے ساتھ اب مہروسہ بھی ٹھٹکی تھی۔ وہ دونوں ایک سیکنڈ میں پہچان لیتے تھے جب شاہباز اپنے بلیک بیسٹ موڈ میں ہوتا تھا، جس کی بیوی اسے زہر دینے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ شخص کیسا محسوس کر سکتا ہے؟ وہ انسان بھی مجھ جیسا جو غداروں سے ایک لفظ بھی سننے سے پہلے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ شاہباز کے لہجے کی سنگینی ان دونوں کو پریشان کرتی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے غصے کو کام کرنے کے لیے وہ دونوں اس کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ شاہزار بڑی حقیقت سے آگاہ نہیں، وہ وہی مانے گی جو اسے وہ لوگ کہیں گے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ انہی کے ساتھ رہی ہے۔ مہروسہ اس کے لہجے سے ہو پایا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ محبت کرتی ہے مجھ سے۔ شاہباز سگریٹ سلگاتے خود بھی سلگا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو بلکہ چاہتے ہو، جس دیوانگی سے تم اسے چاہتے ہو ویسے ہی وہ بھی تمہیں چاہے۔ تمہاری محبت کا مقابلہ اس کی محبت کبھی نہیں کر سکے گی جتنے تم دیوانے ہو اس کے۔ وہ نازک لڑکی اتنی دیوانگی نہیں رکھ سکتی تم جیسے مشکل ترین انسان کے لیے جو اسے محبت نہیں عشق کرتا ہے۔ اس تکلیف میں دیکھ کر اٹھتا ہے، اس کی پال کو ہر وقت اپنے سینے کی جیب میں ڈال کر ہر وقت خود کو اس کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی ذرا سی مہک سے پاگل ہوتا ہے۔ اگر کچھ دن وہ اندر سنائے تو شاہباز سکندر سے بلیک بیس بن جاتا ہے۔ حازم ابھی مزید بھی بول رہا تھا جب شاہباز غصے سے ڈر رہا تھا۔ بکواس بند کرو میر، ہر وقت مذاق کرنے کا نہیں ہوتا۔ نہیں، اتنی ضروری بڑی صافانی میرے لیے نہیں مر رہا میں اس کے بغیر۔ شاہباز سکندر اس سے بھی کیپن میں بولتا انکار میں بھی اقرار کر گیا تھا کہ کیسے وہ پل پل تڑپ رہا تھا اس لڑکی کی قربت کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری عزیز کی وجہ کو ہی میں جڑ سے ختم کر دیتا ہوں، پر اس آمدنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے۔ حازم نے عین اس کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوبارہ ایسی بکواس کی تو شاہباز کی کنپٹی کے رگیں تان گئی تھی۔ شاہ سر، یہ پریسا امندی کی چاہت ہی ہے کہ آپ کے بارے میں بنا کچھ جانے وہ آپ سے نکاح کر چکی ہے۔ اس کی نظر میں آپ ایک گینگسٹر ہیں۔ وہ بہت معصوم ہے، جیسے سچا دل خود رکھتی ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتی ہے۔ مہروسہ نے ہمیشہ کے تحمل کے ساتھ اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ جانتی تھی شاہباز کا غصہ کتنا برا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوبارہ ایسی بکواس بھی کی تو شاہباز کی کنپٹی کے رگیں تان گئے تھے۔ شاہ سر، یہ پریسا پندی کی چاہت ہے کہ آپ کے بارے میں بنا کچھ جانے آپ سے نکاح کر چکی ہے۔ اس کی نظر میں آپ ایک گینگسٹر ہی ہیں۔ وہ اتنا معصوم ہے، جیسا سچا دل خود رکھتی ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتی ہے۔ مہروسہ نے ہمیشہ کے تحمل کے ساتھ اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ جانتے تھے شاہباز کا غصہ کتنا برا ہے۔ معصوم نہیں، پاگل ہے وہ۔ سب نظر اور سمجھ جاتا ہے اسے، جان بوجھ کر کرے سب صرف مجھے اپنے آگے جھکانے کے لیے۔ وہ جانتی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اقرار سننے کی حد کر رہی ہے یہ سب۔ شاہباز خود بھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا کہ غصے میں وہ کیا بات اپنے منہ سے نکال گیا ہے۔ جس محبت کا اقرار وہ اپنے سامنے نہیں کر پاتا تھا وہ اس وقت ان دونوں کے سامنے کر چکا تھا۔ وہ دونوں کھل کر مسکرا دیے تھے۔ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کوئی ایسی لڑکیاں شاہباز کی زندگی میں آئیں جو اس کے اندر کی وحشت نکال کر اسے جینا سکھاتے، اور پریسا کی وجہ سے وہ سب ہو رہا تھا۔ کبھی بھی اپنی فیلنگز شیئر نہ کرنے والا اب اپنے جنجال بیان کر رہا تھا۔ بس اسی بات کا اقرار پریسا کے سامنے کر دو کہ محبت کرتے ہو اسے۔ جو لڑکی تمہاری نفرت کے باوجود تم سے دور نہیں جا پا رہی، تمہاری محبت کی جھلک دیکھ تو وہ مزید دیوانی ہو جائے گی۔ اس کو مزید سزا مت ہو، تمہارا بھی زندگی کی دلکشی کو جینے کا حق ہے۔ حازم و مہروسہ سے اپنی طرف سے بہت ساری نصیحتیں کرتے فون بند کر گئے تھے، جبکہ شاہباز موبائل بیڈ پر اچھال تھا، سگریٹ سلگاتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کا دماغ شدید غصے میں کھول رہا تھا۔ وہ پریسا کو روم سے باہر نہ نکلنے کا کہہ کر گیا تھا، مگر وہ محترمہ نہ صرف باہر گئی تھی بلکہ اپنے پیارے خاندان والوں کے ساتھ مل کر اس کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ یہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاہباز نے صرف انہیں نظر بند کی ہے، مگر وہ ابھی تک شاہباز کی پہنچ اور دہشت سے واقف نہیں تھے۔ شاہباز اس طرح سگریٹ پیتا آنکھیں مندے بیٹھا تھا جب دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا تھا۔ وہ پہلی آہٹ سے پہچان گیا تھا کہ یہ پریسا نہیں۔ جو سوچ اس کے رگیں مزید تان گئی تھی، وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ جس نے بھی یوں اس کے پاس آنے کی گستاخی کی تھی اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ پریسا کے حوالے سے فضا نے انگلیاں مروڑتے اس کی طبیعت، اس کی شخصیت کی دہشت دیکھ خوف سے کپکپاتے پر مشکل ادا کیے تھے۔ شاہباز نے ابھی تک آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی سہمت نہیں کی تھی۔ بولو، شاہباز کے گمبھیر وحشت ناک لہجے پر وہ سہم کا مزید چاند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سب وہ پریسا آپ کے ساتھ سینئر نہیں ہے، وہ باہر اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کو مارنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ ابھی کافی میں زہر مکس کر کے وہ آپ کے پاس لانے والی ہے۔ اس نے آپ سے نہ جانے اس وجہ سے نکاح کیا، اور ورنہ وہ محبت سے سفیان سے کرتی ہے۔ وہ بہت بڑی دھوکے باز لڑکی ہے۔ بجا اس کے وجیحہ چہرے پر نگاہیں گاڑی ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی جب پریسا کے لیے غلط لفظ استعمال کیے جانے پر
इस बिना आंखें खोले कान उठाकर पिज़्ज़ा के सर से ज़रा ऊपर फायर कर गया था। जो देख पिज़्ज़ा की सांसें हल्क में ही अटक चुकी थी, उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। वहाँ से भागने के लिए उसके पैरों में जान बाकी नहीं रही थी। वो यही समझ रही थी कि शावेज़ का अंदर का निशाना आंखें बंद होने की वजह से मिस हुआ है, मगर वो ये नहीं जान रही थी कि अगर शावेज़ का इरादा वाकई उसे मारने का होता तो अब तक वो उस दुनिया की खैर आबाद कह चुकी थी। शावेज़ ने आंखें को तो उसकी जानब देखा था। ये लड़की पिज़्ज़ा की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसे शावेज़ ने हर वक्त पिज़्ज़ा के साथ देखा था, और ये उसकी बीवी को धोखेबाज बोल रही थी। गेट लॉस, अगर दोबारा मेरी बीवी के बारे में गलत सोचा भी तो उस दिन ये गोली दीवार में नहीं तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। शावेज़ की दीवार दाड़ पर पिज़्ज़ा लड़खड़ाती रूम से निकली थी। जब उसी लम्हे गोली की आवाज़ सुनकर पिज़्ज़ा घबराई से रूम में दाखिल हुई थी। बाकी सब उसके पीछे सीढ़ी के करीब रुके थे। जबकि पिज़्ज़ा को शावेज़ के रूम से निकलता देख वो सब हैरान हुए थे। शावेज़ ने पिज़्ज़ा की जानब देखा था, जो वाकई हाथ में काफ़ी का मग उठाए अंदर आती उसे होनहार निगाहों से बूढ़ी थी। मगर तुमने उस बेचारी को क्यों डराया? मुझे लगा था तुम लड़कियों पर वार नहीं, मगर तुम हर बार मेरी सोच को गलत ठहरा कर खुद को मेरी निगाहों में मजीद नीचे गिरा देते हो। फरिश्ता जहरान लहजे में बोलती उसके करीब आई थी। उसने काफ़ी का मग वहीं सेंटर टेबल पर रख दिया था। इस वक्त दूर हो मुझसे फरिश्ता बंदी, मैं शदीद गुस्से में हूँ, नहीं चाहता तुम मेरे कहर का निशाना बनो। शावेज़ सिगरेट सुलगा कर होंठों में दबाता वापस पहले वाली पोजीशन में बैठकर उसे टेक लगा चुका था। फरिश्ता को भी इस वक्त उस पर शदीद गुस्सा था। हर बार तुम मुझे खुद से खौफज़दा नहीं कर सकते। नहीं डरती मैं तुम्हारे किसी भी कहर से। वो आगे बढ़ी तो शावेज़ के होंठों से सिगरेट खींचती उसे साथ रखी एशट्रे में मसलते सिगरेट की पूरी डब्बी उठाकर पानी के जग में डाल गई थी। शावेज़ ने अपनी लाल आंखें खोलकर एक नज़र पिंक लिबास में दिलकश बेखते हसीन रूप के साथ सामने खड़ी फरिश्ता को दिखा था। उसकी कलाई दबोच कर उसे अपने बराबर बैठ पर गिरा लिया था। फरिश्ता बंदी, अब तुम मुझसे खुद को नहीं बचा पाओगी। शावेज़ उसके फरार के सारी राहें मसदूद करता उसके गिरद अपने मजबूत बाजू का हिसार कायम कर गया था। वो इस वक्त शदीद जहनी अजियत का शिकार था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बाहों में मुकीद लड़की के बेएहतियाती की वजह से। वो उसे हकीकत से आगाह भी नहीं करना चाहता था, और ये भी नहीं चाहता था फरिश्ता उससे नफरत ना करे। फरिश्ता जो बहुत बहादुर बनकर रूम में आई थी, इस वक्त शावेज़ के अंदर के आहनी हसार में कैद फड़फड़ा कर रह गई थी। छोड़ो मुझे, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। फरिश्ता उसकी वहशतनाक लाल आंखें देख खौफ से लड़स गई थी, साथ ही उसके दिल को कुछ हुआ था। ये शख्स इस वक्त इतनी अजीज में क्यों रहता है? जब अपने इर्द गिर्द होते हर शय पर एहतियात रखने का दावा करता था तो अपने ऐसे काम क्यों नहीं करता था? मगर फरिश्ता ये नहीं जानती थी शावेज़ के जख्मों की दवा सिर्फ और सिर्फ वो थी। अगर फरिश्ता को इस बात का अंदाज़ा हो जाता तो वह कभी उससे खुद को दूर रखने की कोशिश ना करती। इतनी नफरत नहीं कर पाओगे तुम मुझसे जितनी मैं करता हूँ। आज मेरी वही नफरत बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लो बड़ी साफंदी। शावेज़ वहशतनाक लहजे में बोलता फरिश्ता की गर्दन से बाल हटा उस पर झुका था और अपने जारहाना लम्ब से उसे की धड़कनों में तागजानी बर्पा कर गया था। उसकी हल्की हल्की दाढ़ी की चुभन महसूस करते वो कसमसाई थी और उसकी शर्ट के कॉलर को सर्दी से दबोच लिया था। वो शावेज़ सिकंदर की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शावेज़ के लम्ब से उसे अपनी गर्दन जलती महसूस हुई थी। फरिश्ता अफंदी, बहुत मोहल्लत दी है मैंने तुम्हें अब तक, मगर अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि वहशी दरिंदा कैसा होता है। जब अपने ख़ानदान के एक एक फर्द को ज़िंदगी की भीख मांगते देखोगी। बहुत अजीज़ है ना ये सब तुम्हें? शावेज़ अपने ज़रा से लम्स पर उसका खतरनाक हता का लाल बढ़ता चेहरा देखकर उसे घूरते हुए बोला था। फरिश्ता बिना उसकी बात का जवाब दिए जवाबन उसे भी ज़्यादा गुस्से बड़ी आंखों से उसकी वजह से भरपूर मगरूर नकुश को तकते गई थी, जो हमेशा की तरह इस वक्त भी गुस्से से तन्ने हुए थे। वो माथे पर दुनिया जहाँ की शिकने फैली हुई थी। अपने इस बहसी को देखना जाने कि उसका दिल चाहता वो उसकी पेशानी पर लब रख कर उसकी शिकनों के जाल को ख़त्म कर दे, उसकी आंखों के वहशत और अजियत को ख़त्म करके उसमें मोहब्बत और चाहत के रंग भर दे। लेकिन मगर इस शख्स के सामने वो ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी उसमें। हमदान फुल यूनिफॉर्म में मलबूस रूम में दाखिल हुआ था। आहट पर मिरर के सामने खड़ी अपनी चेन की हुक बांध कर मारूसा के हाथ से चेन छूटकर नीचे जा गई थी। वो अभी नहा कर निकली थी। उसने गीले बालों को टावल में कैद कर रखा था। जब दुपट्टा इस वक्त बेड पर रखा हुआ था, उसने रुख नहीं मोड़ा था, मगर हमदान को सीधा अपनी जान में आता देख उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जानी थी आज पुलिस स्टेशन में हमदान उसे पहचान चुका था। अब शायद उसकी ज़िंदगी का वो वक्त आ गया था जिसके वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ना ज़िंदगी में कभी वो हमदान सिद्दीकी को छोड़ने के लिए तैयार हो सकती थी। हमदान पर बहालत मजबूरी से हमला आवर होना पड़ा था, मगर वो अपनी उस हरकत के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। गुड इवनिंग माई लेडी। हमदान चलता हुआ उसके अकब में अन खड़ा हुआ था।
مرر پر جب دونوں کے عکس ایک ساتھ ابھرتے ان کی جوڑی کی ایک مکمل تصویر کاٹ رہے تھے۔ ملوثہ نے بے احتیاط اس عکس کی نظر اتارتے اپنی جوڑی کے ہمیشہ ایسے سلامت رہنے کی دعا کی تھی۔ حمدان کا گمبھیر دلکش لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکراتا اسے اچھا خاصا نروس کر گیا تھا۔ وہ تو اس کی جانب سے اپنی اصلیت سامنے آنے کے بعد کسی شدید رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ وہ اس قدر بوکھلا چکی تھی کہ بوکھلا کر پلٹی، وہ اس کی بات کا جواب نہیں دے پائی تھی۔ کیا ہوا مائی لو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ حمدان نے اس کی کمر میں بازو حمال کرتے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ حمدان کا یہ محبت بڑا دلربانہ انداز ایک مہروسہ کا دل اچھل کر باہر آنے کو تیار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ لباس میں ملبوس بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا یہ لرزتا کانپتا انداز حمدان کے دل اور دماغ پر ایک خمار سا طاری کر گیا تھا۔ نہیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ ملوثہ اس کا محبت بھرا انداز دیکھ اپنی آنکھوں کے گوشے نم ہونے سے نہیں روک پائی تھی کہ اسے کہیں نہ کہیں فیل ہو چکا تھا کہ اس کی ایس پی کی محبت کا یہ انداز آج بہت بناوٹی تھا۔ جو دھوکہ وہ اسے دے رہی تھی، حمدان بھی اسے اسی دھوکے کے مار مارنا چاہتا تھا۔ ملوثہ کو اپنے آنسو دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اب تک جو کھیل کھیلتی اس سے یا دی اینڈ ہونے والا تھا، جو سوچ کر ملوثہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی، مگر مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ حمدان اس کے لبوں سے اس کے بالوں سے ٹاول نکال کر دور اچھال چکا تھا۔ ملوثہ اسی کے سہارے سار جھکا کھڑی رہی تھی۔ وہ حمدان صدیقی کی محبت چاہتی تھی، مگر یہ بناوٹی نہیں۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ حمدان اس کے کانوں سے بال ہٹاتے سرگوشانہ لہجے میں بولا تھا۔ ملوثہ نے اپنی جھیل سے بڑی بڑی آنکھوں پر سجی گنہری پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ اب اسے حمدان کی آنکھوں و لہجے میں سچائی نظر آئی تھی۔ اپنے ماں باپ کے بعد جتنی آج تک کبھی کسی نے نہیں کی۔ حمدان جھکا اس کے سرخ پرتے گال پر مہبت ثبت کرتا سچے لہجے میں بولا تھا۔ ملوثہ کی سانسیں اس کے اس اصح محبت کے ساتھ ساتھ تیز ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے یہ لمحے اس کی زندگی کے سب سے حسین ترین لمحے تھے۔ میں محبت نہیں کرنا چاہتا تھا تم سے، کیونکہ آج تک ہمیشہ میرا قریبی ترین رشتہ مجھے دھوکہ دیتا ہے، مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر جھوٹ اور فریب بالکل بھی نہیں۔ حمدان اس کی جانب دیکھتا زخمی مسکراہٹ ہونٹ پر سجائے بولا۔ ملوثہ کا دل چیر گیا تھا۔ وہ بھی تو اسے دھوکہ دے رہی تھی، مگر میری بے بسی دیکھو کہ اپنے دل کو تمہیں چاہنے سے نہیں روک پاتا۔ تم نے مجھے اپنا عادی بنا لیا۔ حمدان کی گرم سانس سے اپنے کانوں کے لوپا محسوس کرتے ملوثہ خود میں سمٹی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اسے حمدان کی باتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ بھی اسے دھوکہ ہی دے رہی تھی، مگر حمدان صدیقی کے لیے اس کے دل میں کتنی محبت ہے یہ سچ شاید وہ کبھی نہ جان پاتا۔ میں بھی آپ سے دور کبھی نہیں جانا چاہتی، پلیز کبھی مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ ملوثہ اس کے سینے پر اپنی کپکپاتی ہتھیلی جماتے کہا تھا، جبکہ اس کے چہرے کا زرد رنگ ہی حمدان کو سمجھا گیا تھا کہ یہ لڑکی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ ایک دم اس سے دور ہوا تھا۔ کل میری ایک بہت قریبی دوست کی شادی ہے، ہم دونوں نے ایک ساتھ شرکت کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کل میری بیوی پورے دل سے میرے لیے تیار ہو۔ حمدان کے پور اصرار انداز پر ملوثہ ٹھٹکی تھی۔ جی کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ حمدان اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ حمدان کے جاتے ہی ملوثہ نے بھیگی آنکھوں سے شاہباز و حازم کے نمبر پر میسج سینڈ کیا تھا۔ آج رات رضوان صدیقی کے پاس موجود اقبال کیانی کے خلاف تمام ثبوت آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہمارے سب سے بڑے مشن کو لے کر میرا کام ختم ہو چکا، مگر آپ دونوں کو میری قسم ہے، مجھے چاہے کچھ بھی ہو، آپ لوگ حمدان صدیقی کو ذرا سے بھی حراج تک نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی نے بھی ایسا کچھ کیا تو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو۔ یہ میسج ٹائپ کرتے ملوثہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ آج رات رضوان صدیقی کے پاس موجود اقبال کیانی کے خلاف تمام ثبوت آپ لوگوں کے پاس پہنچائیں گے۔ ہمارے سب سے بڑے مشن کو لے کر میرا کام ختم ہو جائے گا، مگر آپ دونوں کو میری قسم ہے، مجھے چاہے کچھ بھی ہو، آپ لوگ حمدان صدیقی کو ذرا سے بھی حراج تک نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی نے بھی ایسا کچھ کیا تو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو۔ یہ میسج ٹائپ کرتے ملوثہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اس کے میسج سینڈ کرتے ہی فوراً حازم نے اسے کال کی تھی۔ تیزی سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ حازم کی کال پک کرتے روم سے نکل آئی تھی۔ مہرو، یہ کیا بول رہی ہو تم؟ اگر تمہیں اس ایس بی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو فوراً نکل آؤ وہاں سے۔ ہمیں کوئی ثبوت نہیں چاہیے، ہمارے لیے تم زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ میں ابھی آ رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ حازم اس کا میسج پڑھتے ہی تیزی سے بلیک ہاؤس سے نکلا تھا۔ نہیں مرزا، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ آپ جانتے کہ ثبوت حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ میں اپنا کام آدھے میں چھوڑ کر نہیں آؤں گی، اور نہ ہی حمدان کو، ورنہ میری آگے کی زندگی میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گی۔ میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اپنی محبت میں دھوکہ کیا ہے۔ جب تک وہ مجھے اس کی سزا نہ دے میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ملوثہ کی بات سن کر حازم نے سختی سے اپنی مٹھیاں بینچی خود پر ضبط کیا تھا۔ اسے ایک محبت نے ان تینوں کی زندگیوں میں داخل ہو کر انہیں بالکل بھی بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی کسی سے نہ
دبنے والی محبت کے آگے اپنا آپ ہار گئے تھے۔ تم ہم دونوں کے ساتھ بہت غلط کاری ماروسہ، تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ تم ہم دونوں کے لیے کیا ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو ہم تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ حازم بول رہا تھا کہ ماروسہ اپنے آنسو پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور اگلے ہی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ اس کا رونا نہ سن پاتے دوسری جانب سے حازم فون بند کر گیا تھا۔ نہیں مجھ پر کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں تم کتنے بڑے وحشی اور درندے ہو۔ پریزا اس کی گرفت میں قید بنا خوف کھائے دو بدو بولتی شاہباز کو مبہوت کر گئی تھی۔ شاہباز کو اتنے غصے میں دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے شاہباز کبھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو پھر ہم دونوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ شاہباز کو گلابی ہونٹوں کی جانب مالی ہزی سے دیکھتا اس کی جانب جھکا تھا، جبکہ پریزا اس کے تیور دیکھ کام گئی تھی۔ شاہباز سکندر اپنی حد میں ہو، پریزا اس کے سینے پر دوبارہ ڈالتی اسے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب شاہباز اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اس کے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ تم میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو پریزا باندھی، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میں کبھی کوئی غلطی کر سکتا ہوں، مگر اب سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ تمہیں اپنے قریب لا کر شاہباز زہر لہجے میں بولتا صوفے پر رکھے گلاس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ تم میری لائی تھی نا، تو پھر اسے ایسے کیوں رکھ دیا؟ شاہباز کافی کا مگ ہاتھ میں لیتے اس کی جانب بڑھتا تھا، جبکہ اسے مگ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے دیکھ پریزا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں تم یہ نہیں پیو گے۔ پریزا فوراً بیٹھ سے اٹھی تھی۔ کیوں؟ میری بیوی اتنی محبت سے میرے لائی ہے تو کیوں نہیں پیوں میں؟ شاہباز سکندر اب اتنا بے مربت بھی نہیں ہے۔ شاہباز نے پریزا کے قریب پہنچنے سے پہلے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا تھا اسے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا تھا، جبکہ اس کے قریب پہنچتی پریزا بری طرح لڑکھڑا گئی تھی، منہ کے بل نیچے گر تھی۔ جب شاہباز نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا تھا، اس نے محسوس کیا تھا کہ پریزا کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو کی جڑی رواں ہو چکی تھی۔ زرد چہرے اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتی جیسے اپنے آپے میں نہیں رہی تھی۔ شاہباز خاموش نگاہوں سے یک تک اسے دیکھے گا تھا۔ تم نے کیوں پی وہ کافی؟ تم سب باتوں پر احتیاط رکھتے ہو، تو یہ کیسے نہیں جان پائی کہ میں نے اس کافی میں زہر ملایا ہے؟ بولو کیوں نہیں جان پائی؟ کیوں پیا زہر تم نے؟